Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से हमने एक स्पेशल सिलसिला जो है जिसका एहतमाम किया। हमें लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। आजकल हर एक शख्स जो है वो अपनी तारीख़, अपने नज़रियात जो है उसको इस तरह से बयान करता है कि हमें लगता है कि टोटल फैक्ट जो है वो यही है। सो हमने कोशिश की है कि हम तारीख़ को उसके सही पर्सपेक्टिव में जानें और अपने असल जो हीरोज़ हैं हमारे वो अजदाद और असलाफ जिनको हम कहते हैं कि उनकी कुर्बानियों और उनकी मेहनतों का सिला है कि आज हम इस आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, उनको याद करें। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने कि कोशिशें की, हिम्मतें की, मेहनतें की, जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और जो कोशिशें जो हैं वो फिर रंग लाई मुनत्तिज हुई हमारे आज़ाद पाकिस्तान की सूरत में। बातचीत करने के लिए हमने मदऊ कर रखा है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मेरे लिए इज़्ज़त के शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने पिछली दफ़ा जिस मंजिल पे छोड़ा था हमें वो ये था कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम हो चुका है। एक सियासी तौर पर कांग्रेस में शामिल होने का सर सैयद ने मुसलमानों को मशवरा नहीं दिया और आपने बात यहाँ पे लेकर आए थे कि फिर हमने देखा कि इसी प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आता है। ये बात कैसे है कि मुस्लिम लीग का और अलीगढ़ तहरीक का क्या आपस में ताल्लुक़ है और ये कैसे फिर यहाँ से आगे सिलसिला चलता है? जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल, और अब जिस मंजिल पर हमारा पड़ाव है ये वो मंजिल है कि जब कांग्रेस वजूद में आ चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना नाम रखती है और क्लेम करती है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी लोगों की नुमाइंदा जमात है। मैं ये पिछले सेगमेंट में हम जब बात कर रहे थे तो मैंने ये बात की थी कि सर सैयद अहमद ख़ान बहुत ही हिकमत के साथ कहते हैं कि सियासत से आप लोग दूर रहें, बजाय ये कहने के कि ये बहुत बुरी जमात है और आप इसमें न जाएं। और दूसरी बात वो देख रहे थे कि जो बानी जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो फिर A.O. ह्यूम क्यों उसका फाउंडर है? इसका मतलब है कि ज़ाहिर है कि कहीं चीज़ कुक हो रही है, कहीं पर बन रही है। और ऐसे अगर हम ऐसे जूम करके 47 पर आते हैं तो उस वक्त भी क्या है, जो कश्मीर का डिस्प्यूट है वो क्यों है जी, रेड क्लिफ अवार्ड है और लॉर्ड माउंटबेटन है और नेहरू हैं और वो तो ये इसकी बुनियाद तो वहाँ है। क्योंकि आज भी आप देख लें कि बहुत कंफर्टेबल होता है वेस्ट के साथ इंडिया, आज का इंडिया हम बात कर रहे हैं उस वक्त की, तो उस वक्त उन्होंने इससे तो महफूज रखा, लेकिन भांप लिया बहुत पहले भांप लिया उसको। और साथ साथ तालीम की तरफ तवज्जो, और ग्रेजुअली क्या होने लगा कि ये सिर्फ एक इदारा नहीं था, ये स्कूल और कॉलेज नहीं था, बल्कि अब मुस्लिम जो इलाके थे इंडिया के, वहाँ जगहों पर कहीं अंजुमन हिमायत इस्लाम मारज़ वजूद में आ रही है, कहीं अंजुमन इस्लामिया मारज़ वजूद में आ रही है, और वो उसी तरह के उसका रेप्लिका इदारे मारज़ वजूद में आ रहे हैं। आज भी हम देख लें इस्लामाबाद का जो जोड़वां शहर है वहाँ पर इस्लामिया स्कूल नंबर 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 क्या है, अंजुमन हिमायत इस्लाम के बनाए हुए इदारे हैं। फिर वो जो कॉलेज जिसमें इकबाल ने फिर अपनी नज़में सुनाई हैं और इस उम्मत को के इस हिस्से को गरमाया है, वो जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड बहुत मशहूर है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो नामवर फिर तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में लोग शामिल हैं, वो सारे इनडायरेक्टली इसी के साथ एसोसिएटेड हैं। इस्लामिया कॉलेज हम पेशावर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोयटा के अंदर इस्लामिया स्कूल बन रहा है। तो क्या वो अल्लाह ने इसमें फिर बरकत दी और मुख्तलिफ इदारे हमारे वजूद में आते गए, चूँकि एक बुनियाद सामने नज़र आ गई थी और अपने आप को वो एसोसिएट कर रहे थे उससे। और डॉक्टर साहब, इससे दरसगाह की अहमियत उजागर होती है कि कितनी बड़ी नर्सरी है ये, कि यहाँ पर सिर्फ एक डिग्री नहीं है जो आजकल का हमारा दरसगाहों का जहन साजी, किरदार साजी जो है वो कैसे की जा रही है और कैसे उसके नतीजे में हमें लीडर्स मिल रहे हैं, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इक्विप्ड किया जा रहा है। यानी आप देखें कि आज के ज़माने में अगर हम कोई पुराने वक्त की बात करेंगे, आज हम जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहे हैं सेल फोन्स की शक्ल में, अब अगर हम कहेंगे कि वो पुराने ज़माने का फ़ोन ही हमने इस्तेमाल करना है तो ऑब्सलीट हो गया ना, चीज़ें ऑब्सलीट हो जाती हैं। नए रास्तों को अडॉप्ट करना, यही तो असल बात है जिसको समझने की ज़रूरत है अलीगढ़ मूवमेंट के वजह से। फिर एक बात क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि मुसलमानों के
مفادات کو جہاں جہاں زک پہنچنے کا امکان ہے اس کا سدباب کیا جائے. اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر ہم جنوبی ایشیا کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے اگر کہیں کہ 2 نیشن تھیوری 2 قومی نظریے کا بانی اصل کون ہے، تو ہم نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہیں، شیخ احمد سرندی. وہ تو پرانی بات ہوگی. اس جو جدید اب نظریہ ہے اس کو گویا ریوائیو کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے کیا. آپ نے جہاں پر بھی وہ جو وائسرائے کی کونسل کے نومینیٹڈ عیسائی ممبرز ہوتے تھے اور کہیں پر ریپرزنٹیشن کا مسئلہ آتا تھا تو سر سید احمد خان نے اس پر توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو گویا انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی، گو کہ سر سید نے اپنے آپ کو کیپٹ الوف رکھنے کی، دور رکھنے کی کوشش کی سیاست سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مسائل سامنے آ رہے تھے، پھر جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا نقاب جو ہے نا وہ دور ہو رہا تھا اور اس کی اصلیت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی تھی. تو اس کو جیسے آپ نے بجا طور پر کہا کہ بھانپ لیا تھا، فورسی کر لیا تھا، پہلے سے پریڈکٹ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو منظرنامہ دیکھنا ہے، یہاں تھوڑا سا ایک ایسے بریک کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. چونکہ آئسولیشن میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی لوگوں کا مسئلہ جس کی طرف آپ انٹرو میں بات کری تھی کہ لوگ اپنی انٹرپریٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ایک مورخ کا کام ہوتا ہے، جو عدل پر مبنی کام ہے، کہ آپ وہ سارے کرنٹس اور انڈر کرنٹس کو بھی نظر میں رکھیں اور غیر جانبداری سے دیکھیں، جس حد تک پاسبل ہے اس کو رکھا جانا چاہیے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم مسلم رسپانس کی بات کریں، یہ بھی تو ایک مسلم رسپانس ہے نا جو علی گڑھ موومنٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں 2 اور اسٹریکس بھی دیکھنی ہیں اور ان کا امپیکٹ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ ان تینوں ادارے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، 2 اور مزید اداروں کا، اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. بالکل. اور وہ کوئی ایسے اچھمپے کی بات نہیں. ایک یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جو مذہبی طبقہ تھا، جو لوگ دینی علوم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، اور یہ بات آج ہم سمجھ لیں کہ دینی علوم سے جو لوگ اس وقت ایسوسیٹڈ ہوتے تھے وہ رائٹر بھی ہوتے تھے، وہ اس زمانے کے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے، وہ نباز بھی ہوتے تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہوتے تھے. لیکن ان کے نام جیسے اب آپ مولانا محمد علی جوہر کا آگے چل کے ہم کہیں ذکر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. محمد علی جوہر کو نام تو اس وقت تو ڈگریوں کے نام ہوتے تھے نا. یہ اس نے مولوی اردو کیا ہوا ہے، اس نے ادیب اردو کیا ہوا ہے، ادیب فارسی کیا ہوا ہے، عربی کیا ہوا ہے. کیا وہ آپ کو مولانا ان کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ لیکن جب وہ خلافت کا مقدمہ کو فائٹ کر رہے تھے خالق دینا حال کراچی میں، تو انہوں نے جس خوبصورتی سے انگریزی بولی تھی، یہ بھی اگین سر سید کو کنٹریبیوشن جاتا ہے نا، کہ وہ انگریز جج بھی اش کر اٹھا کہ یہ انڈیجنس یہاں کا ہندوستانی اور کیسی خوبصورت انگریزی بول رہا ہے، کیسے للکار رہا ہے. تو یہ ریفلیکشن بھی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، انگریز نے جب یہاں پر قبضہ کر لیا اور وہ یہاں آ گیا، ایک رسپانس اس کا کیا تھا، وہ بھی بہت اعتدال پر مبنی تھا لیکن اس کی اسٹریک مختلف تھی. وہ کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند. یہ 1866 میں بن جاتا ہے، یعنی سر سید کے ادارے سے پہلے، لیکن آلموسٹ وہی کنٹمپریری پیریڈ بنتا ہے. انہوں نے کیا چیز سیٹ فیل کیا؟ انگریز آیا تو اس نے سب سے پہلا وار کیا مسلمانوں کے ورثے پر، تمدن پر، اور اس میں کیا کیا کہ بیک جنبش قلم فارسی کو ہٹا دیا. پھر دوسرا یہ کہ جو تمام جو دینی تعلیمی ادارے، ملی تعلیمی ادارے تھے، وہ سارے خشک ہو گئے ان کے سوتے، چونکہ ان کی وقف املاک کو سب کو ختم کر دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کے اس وقت کے جو برین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں، ہمیں قرآن اور حدیث کا ہی نہ پتہ چلا ہے، اپنی سماج کا ہی نہ پتہ چل رہا ہو اور ہم کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں. اس کے لیے یہ آج کا وہاں کا اتر پردیش ہے اور وہاں کا سہارنپور کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر ایک قصبہ ہے دیوبند، جہاں پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، وہ بنیاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ فضل الرحمان ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا قاسمی صاحب خود ہیں، بنیاد رکھتے ہیں. اور وہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس کا ایک ادارہ بناتے ہیں، جس میں قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تہذیب کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، فقہ کی بات ہو. یہ ادارہ وہاں بنتا ہے.
لوگ اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور آج میں اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ آج اگر ہماری مساجد آباد ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, بنیادی سا انہیں سیرت کا علم ہو جاتا ہے, تو یہ انہی علماء کا ان کا کنٹریبیوشن ہے. سر سید احمد خان نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک ایجیٹیشن کی طرف جانے کا امکان ہے, تو انہوں نے یہ تجربہ کیا. لیکن یہ اگر ہم وہ جو سماجی علوم میں کہا جاتا ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے, ایک اس کا رد عمل ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک سینتھیسس ہوتا ہے, ایکشن ریئیکشن اینڈ سینتھیسس, یعنی ایک دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں, تو آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, بہترین راستہ کون سا ہے؟ درمیان کا راستہ ہو, میانہ روی جسے کہا جاتا ہے. تو پھر ایک کتنا وائبرنٹ ہے, یعنی دور غلامی ہے لیکن مسلم معاشرہ بانچ نہیں ہے, ہر فیلڈ میں ہمارے پاس بڑے نابغہ قسم کے لوگ آ رہے ہیں. تو اس میں ایک اور کام کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے آپ نے کہا اس وقت بھی اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ تو انگریزی کلچر آ رہا ہے. پھر تہذیب الاخلاق کے اگر آپ کچھ تہذیب الاخلاق بھی نکلا کرتا تھا, اس میں اگر آپ پڑھیں ان کے مضمون, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انگریز ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ یعنی عجیب سا فیل کرتا ہے. اس پہ یعنی اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں نے کیا بھی, تو ہمیں کانٹا چمچ چھری سے استعمال کرنا چاہیے. وہ سارا وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس سے کچھ لوگوں کو مسائل بھی پیدا ہوئے. ایک نیا بہت خوبصورت امتزاج کے ساتھ 1898 میں ایک ادارہ بنتا ہے, اور وہ لکھنؤ میں بنتا ہے, اور اس کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء. تو پھر اب صرف ندوۃ العلماء کے نام سے جانتے ہیں. ندوہ اصل میں یعنی ایک گروپ کو کہتے ہیں, گروپ آف علماء نے یہ بنایا. اور ندوہ نے یہ کام کیا کہ تمام جو اسٹریکس تھیں, مکاتب فکر تھے, ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. پھر یہ شبلی نعمانی اس طرف شفٹ ہوتے ہیں, پھر جو ان کے شاگرد سلمان ندوی وہیں سے پڑھے, اور پھر دارالمصنفین بنا, اور وہاں پر اتنا زبردست کام ہوا ہے جو آج ہمیں تاریخ جو ہے نا عربی سے اور فارسی سے اردو میں ترجمے ہوئے وہیں دارالمصنفین سے ہوئے. وہ کیا تھا؟ وہ سینتھیسس تھا. یہ ایک ہم اگر اسے کہیں کہ پرو بیسٹ والی سائیڈ پہ ایک یا جدید علوم کی طرف محض صرف توجہ دینا, ایک ٹریڈیشنل اس پہ توجہ دینا, اور پھر جو لکھنؤ میں ادارہ بنا اس نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش. ظاہر امپروو ہوتی ہے نا چیزیں بعد میں جیسے ہوتی. اور اگر میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں تو وہ یہ کہ جیسے پاکستان میں 78 کے لگ بھگ جو یونیورسٹی بنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, یہ اصل میں لکھنؤ کے پیٹرن پر ہے کہ یہاں انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ سارے انہی بزرگوں کا فیضان ہے. اور ہم جیسے پہلے میں نے شبلی کا ذکر علی گڑھ کے ساتھ کیا, اب ندوہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, ان سب نے ایفرٹ کیا تھی؟ اپنی تہذیب کو, اپنے سماج کو اپنے انداز میں بچانا, اور مسلمان جو اس وقت ہیں ان کی شناخت کو بھی بچائے رکھنا. اور کسی کا خیال تھا کہ ٹکراؤ سے, سب کا ہی تھا لیکن ان کا زیادہ تھا, سر سید کا, کہ ٹکراؤ سے اعتراض کیا جائے. پیکر خاکی میں جاں پیدا کر اگر زندوں میں ہے, تو پہلے پیکر خاکی میں جاں تو پیدا کرنی ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. یہ مسلم رسپانس آ رہا ہے. تو اس رسپانس میں اب پھر کانگریس کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں, اور لیکن بات نہیں ہو پا رہی. اسی انداز میں کچھ واقعات تاریخ میں ایسے رونما ہوتے ہیں جو فلسفی سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات. وہ کوئی سیانہ, کوئی ذی ہوش آدمی, ذی فکر آدمی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جس پہ آپ چل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ. لیکن کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں بظاہر, جسے ہم کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے, تو وہ بظاہر آئی اوپنر آ جاتے ہیں. وہ کیا ہوا کہ آگے چل کر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے میں نے بات کی تھی کہ مسلم لیگ کا تو مسلم لیگ 1906 میں بنی, لیکن اس سے فوراً پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ انگریز نے ریفارمز لانی شروع کر دی, اصلاحات لانا شروع کر دی. اب اصلاحات مختلف آ رہی تھیں, تو ایک اب 1909 میں ایکسپیکٹڈ تھی کہ اصلاحات آنے والی ہیں, ریفارمز آنے والی, اور نظر آ رہا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق کا دفاع نہیں کرے گی, امکان نظر آ رہا تھا. اس سارے میں کیا ہوتا ہے کہ انگریز نے
لارڈ کرزن نے اپنی سہولت کے لیے ایک بہت بڑا صوبہ تھا بنگال کا، وہ آج کے ظاہر اس میں ممالک الگ الگ سے اور کئی ریاستیں آ جاتی ہیں، وہ بنگال کا صوبہ تھا، اس کو خالصتاً اپنی ایڈمنسٹریٹو سہولت کے لیے ڈیوائیڈ کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ یہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو کانگریس کا جو ڈھکا ہوا ڈھانپا ہوا بھوت تھا وہ سامنے آ کے اب راقصاں ہو گیا، وہی جو آئی اوپنر کی ہم بات کریں۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کے ڈیویڈنڈ کے طور پر یا اتفاقاً یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے اس میں مسلمان جو ہے نا وہ اب اکثریت میں آ جاتے ہیں، ایک میں ہندو اکثریت میں آ جاتے ہیں، وہ بنارس اور اس طرف اور باقی سارے معاملات کلکتہ کی طرف کا۔ یہ ایک آنکھ نہیں بات انڈین نیشنل کانگریس، وہ باقاعدہ جناب ستیہ گری شروع کر رہے ہیں، جو لائنیں اکھاڑنا شروع کر دی انہوں نے کر کے۔ تو کیا تھا 1905 میں بات واضح ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے یا ہندوستان کے سائلوں کی جماعت نہیں، یہ تو بالکل ہندو مہا سبھائی سوچ کی حامل جماعت ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس وقت مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں خود سے سوچنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ایک نظر آتا ہے بہت ہی بڑا سنگ میل، اسے ہم کہتے ہیں شملہ وفد، شملہ ڈیپوٹیشن۔ وہ کیا ہے، اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ سر آغا خان لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان جو مختلف علاقے کے مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لارڈ جو منٹو ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے ہم اپنے انہیں بتائیں کہ اب اصلاحات آنے والی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے نا اس کا خیال رکھا جائے، ہم بھی اسی تاج برطانیہ کی رعایا میں ہم بھی شامل ہیں۔ تاریخ کیسے نئے ایویڈنس لاتی ہے تو بالکل بات بدل جاتی۔ اب جو پرو کانگریس لوگ ہیں نا وہ کہا کہتے تھے یہ تو دیکھو مسلم لیگ 1906 میں بن رہی ہے اور 1906 میں یہ شملہ وفد بھی مل رہا ہے، اس کا مطلب ایک کمانڈ پرفارمنس، بھئی تم نے تو باقاعدہ بنیادی تمہاری ہیوم نے رکھی۔ یہ بہت ایک تاریخ میں جو پرو کانگریس ہیں اسے کمانڈ پرفارمنس کا نام دیتے ہیں، بھائی یہ لگی بندی بات تھی اس لیے بننا تھا۔ بہت بعد میں جا کے ایک اور جو ساتھی ہیں سر سید احمد خان کے، محسن الملک، نواب محسن الملک، نواب محسن الملک کی خط و کتابت لاہور کے ایک پروفیسر ایمیریٹس ہیں سید رضی واسطی، انہوں نے ایک کتاب پھر ان کی تحقیق پر مبنی چھپی، پولیٹیکل ٹرائنگل ان انڈیا، اس میں وہ ایویڈنس لے کر آئے بہت بعد میں۔ لوگوں کا تو خیال اسی طرف جا رہا تھا، تو پہلے منگلوری نے لکھا کہ جی یہ تو مسلمانوں کا روشن مستقبل کتاب کا نام ہے، لیکن وہ کانگریس کے مزاج کا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر انگریز کے کہنے پر وہ شملہ ڈیپوٹیشن جا رہا تھا، بڑی آسانی سی بات ہے، تو پھر تو ان کو اپنے ٹریول کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، رہائش کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ تو محسن الملک کی خط و کتابت اور رسیدوں سے پتہ چلا کہ اس وفد کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور جو لوگ اپنا کرایہ نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے قرض لیا گیا۔ اب اگر ایک سفر کے لیے قرض لیا جا رہا تو کیسی کمانڈ پرفارمنس، وہ بالکل اسپانسرڈ تو نہیں ہے، اسپانسرڈ نہیں ہے، اسپانسرڈ مینس کہ وہ شوڈ بی وہاں لکڈ گئے آفٹر۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمیں آئندہ جو بھی الیکٹڈ سیمی الیکٹرک باڈیز ہوں اس میں ہمیں جداگانہ حق کے نیابت دیا جائے، سیپریٹ الیکٹریٹ جس کو کہتے ہیں، نمائندگی ملے، ہمیں نمائندگی ملے اور مسلمان کو ووٹ دے۔ اس کا مطلب یہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ ہے نا، اصل میں جدید ریاستوں کے تصور میں پاکستان میں وجود میں آنے کی ایک سالڈ جو بنیاد بنی، وہ اس شملہ ڈیپوٹیشن میں وہ مطالبہ کے جو کہ پھر ریئلائز ہوا 1909 میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ حق جداگانہ حق کے نیابت تسلیم کر لیا گیا آفیشلی۔ یہ جو پیریڈ ہے نا 6 اور 9 کے درمیان، اب مسلمانوں کو لگا کہ ہم نے مطالبات تو کر دیے ہیں لیکن کس پہ کوئی پریشر بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، موبلائزیشن کی ضرورت ہے، اور وہ بغیر کسی پلیٹ فارم کے ممکن نہیں۔ تو جو اس وقت پلیٹ فارم ہمیں دستیاب تھا اس وقت کے مسلمانوں کو، وہ ایجوکیشنل کانفرنس تھی جو علی گڑھ سے ہی ایک بیل نکلی ہوئی تھی اور وہ برگوبار لا رہی تھی۔ تو یہ جو 1906 میں مسلم لیگ مارز وجود میں آتی ہے ڈھاکہ میں، تو وہ اصل میں مسلم کانفرنس کا اجلاس ہے۔
اس کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں پورے ہندوستان سے. اور وہاں پھر نواب سلیم اللہ خان, اب دیکھیے آئندہ کی تاریخ ہمیں کیسے سمجھنے کی ضرورت آتی. وہاں پر پھر ڈھاکہ کے اندر ہمارا جو مشرقی پاکستان بعد میں بنا تھا اور اب بنگلہ دیش ہے, اس کا کیپٹل ہے. ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ معرض وجود میں آ جاتی ہے ان مطالبات کے لیے پریس کرنے اور اپنی یونٹی کو شو کرنے کے لیے. تو یوں ہم چلے تھے علی گڑھ موومنٹ سے, ہم نے لکھنؤ کو بھی دیکھا, ہم نے دیوبند کی بھی بات کی, اور پھر ہم منتج کس پر ہو رہے ہیں کہ مسلم لیگ معرض وجود میں آ جاتی ہے, اور اس کا نام دیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ. جی, کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ. مسلم لیگ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ پورے ہندوستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے, ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے نو منافقت, نو ڈپلیسٹی, جو کرنا ہے وہی کہا. یہ وہ ایک سنگ میل ہے, اور ہم منزل بہ منزل جو آگے بڑھ رہے ہیں. اب ایک جماعت معرض وجود میں آتی ہے. اب کوئی بھی شخص جب ابتدائی حالات میں ہوتا ہے, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی پلیٹ فارم, تو ابتداً تو انہوں نے کوئی کنفرنٹیشن تو نہیں کی, اور قائد اعظم کو آگے چل کر یہ ان کے صحرا ان کے سر پر بنتا ہے کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے حوالے سے, ایک اسٹیٹسمین کے حوالے سے بغیر خون کا کوئی قطرہ بہائے انہوں نے یہ جنگ جیتی. وہ تو اس کے بعد ہوئی نا, جو قتل و غارت گری ہوئی, وہ تو اس کے بعد ہوئی. تو مسلمانوں کو جو حکمت اللہ نے عطا کر رکھی تھی وہ گریجولی آہستہ آہستہ آرگنائز ہوئے, اور اس آرگنائزیشن میں جو بنیادی رول تھا وہ علی گڑھ تحریک کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے اس سیگمنٹ کو, اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ 1906 مسلم لیگ کا قیام وجود میں آ چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلے کس جیسے ہم کہہ رہے ہیں منزل میں منزل ہم چل رہے ہیں, تو اگلے پروگرام میں, کل کے پروگرام میں ہم آپ کو اس سے اگلا مرحلے پہ لے کے چلیں گے. لیکن یہ ضرور فرما دیجئے کہ آپ کے خیال میں اس دور میں جب غلامی کا دور تھا, ایسے ایسے جوہر نایاب ہیں, ہر شخص جو ہے تنوع ہے, مختلف ہے ایک دوسرے سے, اور کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں ہمارے ہاں یہ کہت الرجال کیوں ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب تو آزادی بھی ہے, اب تو مذہبی فکری آزادی ہے, تو کیوں ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں دیکھ رہے؟ اصل میں شاید ایسا ہے کہ ہم مزاجن, یعنی مسلمان, جدید دور کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پھر اس خطے میں رہنے والے لوگ, کہ وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے قائل ہیں. ہاں جی, میں روائی کی بات کروں. ہم دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے, جو بظاہر پڑھے لکھے جو لوگ نہیں ان کا بھی, کہ جب تک ایسی تکلیف ہمیں نہ ہو جائے, میں میڈیکل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, کہ جو برداشت میں نہ ہو رہی, اس سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اور آج تک ہم جدید علوم کے ساتھ اپنا رابطہ نہیں اس طرح استوار کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خار کی طرح ظاہر ہے کہ انڈیا کو چبھ رہا ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں باقاعدہ, جن کے ادارے ہیں, جو اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پوٹینشل ہے, پاکستان جیسے قدیر خان کی ہم نے ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, تو یہ ایک آنکھ بھاتا نہیں ہے. دشمن کی تو کام یہی ہے نا وہ کرے, ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ہر روز اگر یہ سوچ لیا کریں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا, اور اس سفر کے اندر جب کاروان آ رہے تھے, اور اس کاروان میں ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا تھا اور اس کو برچیوں پر اچھالا جاتا تھا, تو وہ بچہ کیا قیامت کے دن مجھ سے, آپ سے, ناظرین آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ میں کس جرم میں مارا گیا, اور تم ابھی بھی وہی ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے ہوئے. پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, پولرائزیشن ہے. لیکن اگر ہم تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان یہ ہمارے جذبوں کو مہمیز کا کام دے, اور یہ جو اگست میں ATV نے یہ جو شروع کیا ہے سلسلہ, یہ ہم سب کو یعنی اپنے آپ کو بازیافت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تو ہم ہی تھے, اور آج ہم کیا ہیں. ہمیں اسی طرح کا ہونا چاہیے جب ہم نے ناممکنات کو ممکن میں بدل دیا تھا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سو ایک بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد ڈیفینیٹلی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے ایک ایسے مہمان سے جو بڑے انسپریشنل ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک بڑے ہی پازیٹیو, مثبت اور ہیلتھی انداز میں یوز کیا ہے. کیسے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں.